एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैसे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी हमारी कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आए। और पहले भी जब वीडियोस बनी थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी बेटी को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन जब भी इन्होंने अपना कोई गाना निकालना होता है तो एक क्यों नहीं लग जाता है और उसके बाद हमें डिस्कस किया जाता है सिर्फ व्यूज़ के लिए। लेकिन इस दफ़ा मैं मजबूर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दफ़ा जो चीज़ें हो रही हैं ना, मैं अपने ऊपर बातें सुन सकती हूँ, लेकिन लोग कर रहे हैं मेरी बेटी को बातें, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं, जो कि एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, मैं पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानकर, अपने अल्लाह को गवाह बनाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो जो झूठ बोले। मेरी इस पूरी वीडियो में अगर मैं झूठ बोलूँ, मुझ पर खुदा की लानत हो, और मैं मुसलमान हूँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो उसको जो झूठ बोले इस वीडियो में। सिर्फ मैं उतनी बात करूँगी जितनी ज़रूरी है, जितनी मुझ पर इल्ज़ाम रखा है। ये इधर उधर की बातें मैं नहीं करूँगी, उसके खालू ने ये कह दिया, उसके चाचू ने, उसके इसने मेरे पेरेंट्स को भी बीच में घसीटा है, लेकिन मैं पेरेंट्स को बीच में नहीं घसीटूंगी। बस इतनी सी बात करूंगी कि किसी के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, मैं भी रह कर आई हूँ 3 साल उस घर में, तो अगर मैं बातें करनी हो, मेरे पास ज़्यादा बातें हों, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। और यही उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को इसमें ना लाया जाए। इतनी सी बात कहूँगी आप सबको कि सास ससुर कभी भी माँ बाप नहीं होते। जितना मर्जी कोई सास ससुर कह दे कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हम इसके वालिदैन हैं, अपनी औलाद ही अपनी औलाद होती है। दूसरे की औलाद कभी भी अपनी औलाद नहीं लगती है, ना उसे अजीज होती है। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी हूँ, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी भी। इन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो इन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना सिक्योरिटी के लिए, लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दे, कहते 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे हक महर। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजुल और एक गैर मौजुल। जो मौजुल होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजुल होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शौहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है, ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है। हमारा जब मैं लंबी नहीं खींचूंगी, छोटी आपको बस लबोलबाब बताऊंगी, मॉरल बताऊंगी, छोटी छोटी चीजें बता के आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने खुला क्यों लिया। इधर उधर की बातें मैं नहीं बताती, मैं सिर्फ समी का अपने साथ बिहेवियर बताऊंगी। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आया कि 2 करोड़ शहर, अब जब पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आया शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा? उन्होंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज़्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया? कहीं तुम कोई गलत चीज़ तो नहीं करते, तुम किसी घर को गलत कारोबार में तो नहीं हो? मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। मैंने अली आरिफ मेरा दोस्त था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ ये इस तरह कह रहा है कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा तो ऐसा होता है। उसने कहा मैंने तो कभी भी नहीं सुना, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी, लेकिन तुम लोग का ये अपना पर्सनल जो मैटर है खुद आपस में डिसाइड करो, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। उसने इतनी सी बात की, वो चला गया। मैंने उसकी बात को नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा होता है। मैंने कहा समी ठीक है आप 50 लिखवा ले, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहाँ पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक में है। तो जब हमारा निकाह हुआ है, पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, तो समी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोल रहे हैं। समी ने कहा 50 लाख बोलना है, उसकी वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पे शायद पढ़ी हो कि जब हमारा निकाह हुआ तो उन्होंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है? तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है। हमारा निकाह हुआ है। उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई। मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कुछ चीज़ हो गई है, मुझे हक क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैंने समी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे ना निकाहनामा दो। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई है हमसे, कि हमने ना 1 ज़ीरो की गलती हो गई हमसे, हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 ज़ीरो की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैं डर गई। मैंने कहा नहीं आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके ज़िंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए काम किया है? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कस्में घर में इनके कस्में खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो। अगर मैं झूठ बोलूँ, उनके घर में झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह है, झूठी कस्में उठाना तकिया कलाम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो झूठ बोले उस पर फिर खुदा की लानत हो। जो ये सोशल मीडिया पर है ये असलियत नहीं है, ये वो नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर जो बने ये असल में वो नहीं है।
ٹھیک ہے، اس بات پہ میں بہت زیادہ پریشان ہوگی. میں نے کہا عمرہ کرنے چلتے ہیں سمی. ہم نے ڈیسائڈ کیا ہم عمرہ کرنے جائیں گے. سمی نے کہا کہ تم اگر اپنی مدر کو لے کے جاؤ گی تو میری مدر بھی ساتھ جائیں گی. میں نے کہا سمی میری ماں نے کبھی عمرہ نہیں کیا اور میں چاہتی ہوں کہ میرا شروع سے یہ تھا کہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ عمرہ کراؤں. تو میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کا صرف خرچہ اٹھا سکتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم عمرہ کر لیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے ساتھ عمرے پہ جائے. تو سمی نے کہا اگر میری ماں عمرے پہ جائے گی تو ہی میں عمرے پہ جاؤں گا. میں نے پھر اس کے بعد سمی سے کوئی بات نہیں کی. میں نے اپنا ماما کا ویزا لگوایا، میں عمرے پہ چلی گئی. اس بات پہ سمی کی میری بہت لڑائی ہوئی. سمی نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو مجھے کیوں نہیں لے کر گئی. اللہ کے گھر کا ذکر کر رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی کہ میں اپنا عمرہ کر کے آئی ہوں. اللہ میرا عمرہ نصیب نہ مجھے دوبارہ نصیب نہ کرے اور میرا عمرہ قبول نہ کرے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں. میں ساری باتیں سچی کروں گی، کوئی بات اپنے سے نہیں لگاؤں گی. میں وہاں پر گئی ہوں، میں وہاں پہ اللہ سے رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے. میرا نکاح ہو گیا اللہ پاک، میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں. اللہ میرا نکاح ہو گیا. پہلے بھی کچھ چیزیں میری ہوئی ہیں جس میں اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکی اللہ پاک، لیکن اب اس پہ سٹینڈ نہیں لے سکتی. اب میری شادی ہو رہی ہے اللہ پاک، تو میری شادی میں نے جا کے کرنی ہے، تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں اور ہدایت دے دیں اگر اس کے ذہن میں ایسا کچھ ہے. پھر بھی میرے اندر محبت تھی، میرے اندر وہ تھا کہ میرا شوہر ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایک امید تھی میرے اندر. میں واپس آئی ہوں. میں نے کہا سمی شادی کر لیتے ہیں. سمی نے کہا شادی کرنی ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں. تمہیں پتا میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو کچھ نہیں کماتا، صرف براڈ کاسٹنگ کرتے تھے، لائف پہ بیٹھتے تھے سمی، جسے لائف سے کوئی 10-12 ہزار پہ، کیونکہ اتنا ان کو کوئی جانتا نہیں تھا تو وہ کما لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں تو کچھ کرتا نہیں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں کر لیتی ہوں خرچہ شادی کا، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو کوئی پیسے دے رہی ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اپنے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہوں، نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. میں صرف یہ بتا رہی ہوں جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، اس کو ماننا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بس اگر آپ کسی کو گندا کر رہے ہو نا تو سچ بتاؤ، اپنی حقیقت بھی رکھو ساتھ، صرف دوسرے کی حقیقت نہ بتاؤ کہ دوسرا ایسا دوسرا ویسا ہے. پھر ہماری شادی ہوتی ہے، تو شادی میں کیا ہوتا ہے کہ شادی اس طرح سے ہوتی ہے ہماری کہ انہوں نے جو بیچ میں بولا ہوا ہے کہ اس کے کچھ دوست ہیں جو اپنا برانڈ چلانے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جن دوست کی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس نے اس کو برانڈ چلانے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لڑکی نے، اس میری دوست نے اپنے برانڈ کی پروموشن کے لیے مجھے پیسے دیے، مجھے پے کر کے پروموشن کروائی. ان ساری پیمنٹ سے، ساری جتنی بھی میں نے پروموشنز کی، ان ساری پیمنٹ سے ہماری شادی ہوئی. اور وہ ساری پیمنٹس میں نے سمی کو دی کیونکہ میرا شوہر تھا، مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا. شوہر پہ ٹرسٹ نہیں کیا تو کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے؟ مجھے صرف اپنے شوہر پہ ٹرسٹ تھا. میں نے ان کو پیمنٹ دی. لیکن جہاں پہ ہماری شادی میں 4 انہوں نے کہا لگ رہا ہے، 4 ہماری شادی پہ لگنا تھا، وہاں پہ میرے سے 8 لیا گیا کیونکہ میرا شوہر تھا. پھر بھی مجھے ان پہ ٹرسٹ تھا، لیکن اس میں بھی میرے ساتھ اسکیم ہوا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت، جو جھوٹ بوجھے اس پہ لعنت ہو اللہ کی. چھوٹے چھوٹے پیسوں میں، بڑے سے بڑے پیسوں میں میرے ساتھ فراڈ کرتے تھے، مجھ سے جھوٹ بولتے تھے. مجھے سب پتا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں بولا کیونکہ میرا شوہر تھا. میں شرمندہ خود ہوتی تھی، میں کیا بات کروں. اس کے بعد کیا ہوا، زیادہ دور نہیں جاتے، زیادہ کھینچتے نہیں ہیں. میں بس چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کو بتا دیتی ہوں. صرف میرے خلا کے ریزنز، یہ سارے میرے خلا کے ریزنز ہیں. صرف ایک بات پہ میں نے خلا نہیں لیا. یہ بہت ساری باتیں اکٹھی ہوتی ہیں نا، جب انسان بھرتا ہے تو انسان کوئی ایسا سٹیپ لیتا ہے. اس کے بعد میرا برتھ ڈے، انہوں نے کہا میں نے اس کا برتھ ڈے کیا. میرا کوئی برتھ ڈے سمی نے نہیں کیا. سمی نے مجھے کوئی سرپرائزز نہیں دیے. جتنے سرپرائزز ہیں جو ولاگز بنے ہیں، سمی نے مجھے چوڑیاں دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا، وہ سب میں خود لے کر آتی تھی. یہ مجھے کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بیوی کو کچھ نہیں دیتا، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کرتے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھے شرمندہ کہ لٹرلی خدا اس پر لعنت بھیجے جو جھوٹ بولے. یہ روتے تھے رات کو بیٹھ کر، اونچا اونچا روتے تھے اور میرا دل پھٹتا تھا. میرا شوہر رو رہا ہے تو میں اپنے گھر والوں سے بھی جھوٹ بول کے اپنے پیسوں سے جا کے اپنا زیور بناتی تھی اور ولاگ بناتی تھی کہ مجھے میری ساس نے، مجھے میرے شوہر نے گفٹ کیا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب نہ کرے جو جھوٹ بولے. میں صرف فیکٹ پہ باتیں کروں گی. میں نے کوئی بات نہیں تھی کرنی، لیکن انہوں نے بہت زیادہ غلط جھوٹ باتیں کر کے میری فیملی کو، خواتون آئی وہ سامان اٹھا رہی تھی جلادوں کی طرح. ٹھیک ہے، میں اس بات پہ بھی آتی ہوں. برتھ ڈے بھی میں نے کیا. انہوں نے بس کیا کیا کہ یہ جا کے ہال میں بات کی کہ ہم آدھا تھوڑا بہت پروموشن کر لیں گے، تھوڑے بہت ہم پیمنٹ کر دیں گے. اور وہ پروموشن بھی میں نے کی. اس میں بھی مجھ سے جھوٹ بول کے پیمنٹ زیادہ لی کہ آگے اتنی پیمنٹ مانگ رہے ہیں. برتھ ڈے بھی میں نے اپنی خود کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، برتھ ڈے کچھ دن بعد مجھے پتا لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں. آئرہ فاطمہ ہونے والی ہیں اور مجھے بس خوشخبری آ جاتی ہے. میں پھر ان چیزوں کو بھول جاتی ہوں. ہم زندگی میں آگے چلتے 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 ساری چیزیں کٹ کر کے میں آپ کو، جب میں 8 منتھس پریگننٹ تھی تب سے شروع کرتی ہوں. اب میں 8 منتھس پریگننٹ تھی. انہوں نے کلمہ پڑھا کہ میں نے سحر پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے سحر کو کبھی گالیاں نہیں دی. میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے بار بار کلمہ پڑھ کے مجھے لوگوں کو یقین دلانا پڑا. وہاں پہ عورت کو ہی غلط کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پنجتن پاک کو حاضر ناظر جانتے. اللہ میرا گواہ ہے، میں 8 مہینے پریگننٹ تھی. سمی نے تب مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا. اس کے بعد جس دن میں سمی کو چھوڑ کے آئی ہوں اس دن سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے کہتی سمی مجھے ساری زندگی مارتا رہے، لاشیں ڈالتے رہے، میں کوئی بات نہیں کری. 2 دفعہ سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور سمی مجھے اتنی گالیاں دیتے تھے، اتنی گالیاں دیتے تھے اپنے پیرنٹس کے سامنے، اتنی، میں وہ گالیاں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی.
میں آپ کو نہیں بتا سکتی. اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے مجھے اتنی غلط گالیاں، میرے پاس کو گھسیٹنا، تم تو ایسی تھی، تم تو ویسی تھی، تم سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی، تم تو سڑک چھاپ لڑکی تھی، تم ناچنے والی تھی، 2 ٹکے کی تم ٹک ٹاکر تھی، تم یہ تھی، تم وہ تھی. یہ ساری باتیں میں سنتی آئی ہوں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سحر کو کبھی منع نہیں کیا، سمی نے مجھے واقعی کبھی منع نہیں کیا سوشل میڈیا پہ کام کرنے سے. سمی نے مجھے پش کیا سوشل میڈیا پہ کام کرو. کیوں پش کیا ہے؟ کیونکہ جب میں کماتی تھی آدھا سمی لیتے تھے. سمی نے اگر میرے ساتھ ولاگس کیے ہیں، سمی نے ولاگس کے آدھے پیسے مجھ سے لیے ہیں. سمی مجھے کہتے تھے تم فلوپ لڑکی ہو، تم فلوپ ہو جس سے میں نے شادی کر لی ہے. فلاں کو دیکھو اپنے شوہر کو گاڑی گفٹ کی ہے، فلاں کو دیکھو اپنے شوہر کو یہ گفٹ کیا ہے، تم نے مجھے کیا دیا ہے. یہ تانے سنتی تھی میں مینٹلی سک ہو چکی تھی. مجھے پینک اٹیکس آتے تھے. پینک اٹیکس اتنے برے آتے تھے کہ سمی مجھے اپنے بھائی کو کہتا تھا سمی سوری میں بولتے ہوئے گھبرا رہی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جب یہ چیزیں ہوئی ہیں نا، تو جب بندہ بتا رہا ہوتا ہے نا تو وہ دوبارہ اس میں وہی چیزیں اس کو یاد آتی ہیں. جب مجھے پینک اٹیکس آتے تھے تو سمی بولتا تھا اس کی ویڈیو بناؤ، اس کو وائرل کریں گے، یہ پاگل ہے، اس کو وائرل کریں گے. انہوں نے مجھے ٹارچر کر دیا تھا، میں پاگل ہو گئی تھی. میں 3 سال رہی ہوں، 3 سال میں یہ لوگ اچھے بھی رہے ہیں، سب میں شروع میں بہت اچھے رہے ہیں، بہت، لیکن شروع میں 2-3 مہینے بس. اس کے بعد سمی نے مجھے اتنا ذلیل کیا، میں اپنی پوری لائف میں کبھی اتنی ذلیل نہیں ہوئی. سمی نے مجھے کہا، سمی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا اپنے پیرنٹس سے الگ ہو. میں ان کے پیرنٹس کی کوئی بات نہیں کروں گی. میں اس گھر میں رہ کے آئی ہوں، اس ماں کے ہاتھ کا میں کھانا کھا کے آئی ہوں، انہوں نے مجھے بنا کے دیا کھانا، میں نے کھایا ہے. یہ کہہ رہے ہیں سیر کو کچن میں نہیں جانے دیا، یہ نہیں کرنے دیا، وہ نہیں کرنے دیا. کوئی بھی ساس سسر ماں باپ نہیں بنتے. میں ان کے پیرنٹس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سہنے کا الگ گھر لے کے دو، میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کہا الگ گھر لے کے دو. جھوٹ نہیں بول رہے، وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے. میں نے پنجتن پاک کو اپنا گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا ہوا ہے، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتی. میں ساری باتیں سچی کروں گی. میں نے اللہ کو جان دینی، میری چھوٹی بچی ہے، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، میں سچ بتاؤں گی. یہ اپنے پیرنٹس کے سامنے مجھے اتنی گندی گالیاں دیتے تھے، میرے پاس کو گھسیٹتے تھے، ہماری کچھ پرسنل باتیں اپنے پیرنٹس کے سامنے کرتے تھے جو کہ نامناسب لگتی تھی مجھے. میرے پیرنٹس کو گالیاں دیتے تھے، میرے گھر والوں کو گالیاں دیتے تھے. تیرے گھر والے تو تڑا کر کے بات کرتے تھے، کبھی آپ کر کے بات نہیں کرتے تھے، تو تڑا کر کے بات کرتے تھے، صرف سوشل میڈیا پہ آپ ہوتا تھا. یہ جب مجھے بہت زیادہ ان کے سامنے ذلیل کرنے لگے تو میں نے ان کو کہنا شروع کر دیا مجھے الگ رکھ لیں. میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی، مجھے الگ رکھ لیں، ہماری بچی ہے. مجھے آپ اگر الگ رکھیں گے تو آپ مجھے ذلیل بھی کریں گے تو مجھے اتنا فیل نہیں ہوگا. مجھے جب کسی کے سامنے، اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے آپ مجھے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، میں وہ گالیاں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میری ذات کے لیے ہوتی تھی گالیاں. آپ مجھے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں تو وہ میں نہیں برداشت کر سکتی، مجھ سے نہیں ہو رہا. ایک عورت آپ کے گھر کا رینٹ پے کر رہی ہے، آپ کے گھر میں راشن، آپ کے بھائی کی یونیورسٹی کی فیس دے رہی ہے، آپ کو خرچہ دے رہی ہے، آپ کے گھر والوں پیرنٹس کو بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، آپ کے ریلیٹیوز کو دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. وہ گالیاں نہیں سن سکتی، اتنا میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نہیں سن سکتی تھی گالیاں. ٹھیک ہے، میری بچی کو اٹھا کے، جس بچی کے لیے آج کہہ رہے ہیں نا میں بچی کی یاد آ رہی ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت جو جھوٹ بولے. میری بچی کو اس طرح گود میں اٹھایا تھا اور مجھے اتنی گندی گالیاں میری ماں کا نام لے کے دی جاتی تھی، اتنی گندی کہ میری بیٹی، ان کی آواز اتنی اونچی تھی پورا محلہ سنتا تھا، میری بیٹی ٹرامیٹائز ہو جاتی تھی. میں ایسے کر کے بیٹھی، اچھا میری کچھ نہیں کہتی، میری بیٹی دے دو، میری بیٹی دے دو. میں اس طرح لٹرلی ان کے سامنے بیٹھی ہوں، میری بیٹی ایک دفعہ مجھے پکڑا دیں، میری بیٹی پکڑا دیں. مجھے کہتے تھے ایک شرط پہ، انہوں نے مجھے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ جو ہے الگ رکھ لوں گا. یہ بات مجھے بتاتے ہوئے مجھے رونا بھی آ رہا ہے، لیکن میں روں گی نہیں. میں سمپتی لینے کسی کی بھی نہیں آئی کہ میں روؤں مجھے سمپتی ملے. لیکن میرا اللہ گواہ ہے، میرے اللہ کی عدالت میں جب یہ باتیں رکھوں گی نا میں، تب میں ان سب کو پکڑوں گی جتنے سب سچے بنے ہوئے اور بہت اچھے بنے ہوئے. انہوں نے مجھے کہا سب کے سامنے، میرے پیرنٹس کے سامنے، اچھا تمہیں الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط پہ رکھوں گا. میرے پیر کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال کے 20 منٹ بیٹھی رہو سحر، میں تمہیں الگ رکھ لوں گا. آپ یقین کریں، میری اگلی بات پتہ کیا تھی؟ میری اگلی بات یہ تھی، اللہ کی قسم کھایا مجھے الگ رکھ لیں گے، میں ڈال لوں گی انگوٹھا. مجھے رونا آ گیا. میں یہاں پہ کسی کی بھی سمپتی لینے نہیں آئی، میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر روؤں. لیکن باتیں ایسی ہیں کہ جب میں بتا رہی ہوں تو میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے کہ میں یہاں پر چپ کر کے بیٹھ کے وہ باتیں بتا سکوں. میں نے ان کے پیرنٹس کے سامنے کہا میں انگوٹھا ڈال کے بیٹھ جاتی ہوں، آپ مجھے الگ گھر میں رکھ لیں گے. الگ گھر میں رہنے کا مقصد یہ تھا میں ان کو ان کے پیرنٹس سے دور کر رہی ہوں. اور مجھے بہت زیادہ گندی گالیاں نکالتے تھے اور انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈرایا ہوا تھا ہم تم سے بچی چھین لیں گے، بچی مجھ سے بچی کھینچ کے باہر لے جاتے تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے پولیس بلائی تھی، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. انہوں نے کیا ہوا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے پر ماں اسٹیج پر چڑھی تو اس نے مجھ سے کھلا لے لیا. آپ خود بھی سمجھدار ہیں، ایک ماں اسٹیج پر چڑھ کے آئی اس بات سے میں ان سے کھلا لے لوں گی، اتنی سی بات سے میں کھلا لے لوں گی. اس بات پہ ہماری لڑائی ہوئی تھی کہ میرا تھا کہ یہ بات سچی ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو پیرنٹس کو کہ میں نے اپنی بیٹی کا ایونٹ ہے، میں نے اور آپ نے کیک کٹ کرنا ہے، ہماری میموری کریٹ کرنی ہے ہم نے. انہوں نے سب کے سامنے میرے سے بدتمیزی کی. میں نے کہا سمی سب دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے گالی دے کے کہا میرے اس کو بھی میرے ادھر پہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں زیادہ بات نہیں میں بتا سکتی، مجھے فرق نہیں پڑتا. انہوں نے گالی دے کے کہا. ہماری کٹنگ ہو گئی، ہم گھر گئے، ہم نے خوشی خوشی گفٹس اوپن کیے، خوشی خوشی ہم نے گفٹس اوپن کیے.
हम लोग सो गए, सुबह मैं सोई हुई हूँ, ये अंदर रूम में सो रहे थे, मैं टीवी लॉन्च में सो रही थी। मैं सुबह सोई हूँ, ये सुबह उठ गए थे। मेरी एक दोस्त की होगी मदर की डेथ, 12 बजे मेरी फैमिली में से इनको कॉल किया कि उनकी डेथ हो गई है ना, उसकी दोस्त की मदर की डेथ हो गई है, तो उसको बता दो। तो इन्होंने आगे से कहा हम अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तो बता देंगे, ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं है। मैं शाम को सो के उठी, क्योंकि मैं 9 बजे सोई थी। मैं शाम को सो के उठी, इन्होंने मुझे तभी नहीं बताया, टॉयलेट गया, इन्होंने कहा मुझे नाश्ता बना के दो, मैं इनकी चीज़ों में लगी हुई हूँ। मेरी मम्मा की मुझे कॉल आती है कि तुम्हें पता है उनकी डेथ हो गई है, उनका जनाजा भी दफना दिया। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया, उन्होंने कहा मैंने समी को बता दिया। मैंने समी से पूछा, समी ने कहा आगे से तो बस ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं थी, मैं नहीं बताया। और क्या करना था तुमने जनाजे पे जाके, हॉस्पिटल से तो हो आए थे हम। मैंने कहा समी किसी की माँ है, तो समी के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे से अल्फाज थे, तेरी माँ तो नहीं ना मरी, तेरी मरी होती तो मैं तुझे ले जाता। इस बात से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, इनके केक कटिंग की बात से हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। पीछे इतनी सारी बातें लेके मैं साथ चल रही थी। उस दिन मैं भर गई थी कि पहले मेरी माँ बाप को गालियां दी जाती थी, तुम्हारे बाप भाई खुश रहे हैं, तुम ये हो तुम वो, तुम लोगों ने कभी मर्द नहीं देखे, तुम्हारी जिंदगी में पहले थे वो भी खुश रहे थे, तुम्हें मर्द मैं मिला हूँ, मर्द मैं हूँ। इस तरह की बातें करते थे, वो सब कुछ भरा हुआ था अंदर। इन्होंने कहते तुम्हारी माँ नहीं मरी, हमारे पास माँ, ये माँ के बारे में आप बात कर रहे हो, अपनी माँ आपकी स्टेज से ना उतरे, आप इस पे मुझे जलील कर रहे हो, और दूसरे की माँ को आप कह रहे हो तुम्हारी माँ तो नहीं ना मरी। इस बात पे हमारी बहस हुई। समी ने मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर में, मम्मा और इसके भाई बाहर के। इसके फादर ने, इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया। इसके फादर मेरे फेस के इतने पास आ गए, इतने पास कि चुप कर जा, तेनू खुदा दा वास्ता, ऐसे बोल रहे थे। अल्लाह की कसम, मैं अभी भी बहुत कम लहजे में बात कर रही हूँ, चुप कर जा, इधर इतने पास आके। मैंने कहा पापा पीछे हट जाओ, इस तरह की जो होती है ना गलत केस डाल देती हैं। मैं बहुत ज़्यादा रोई। समी ने, मैं समियों का मैंने जाना है, समी ने मुझसे आयरा छीनी, मैंने कहा मुझे आयरा दो। समी ने मुझ पर हाथ उठाया। अब ये सारी बातें जो है ना, ये अब मैं आप लोगों को खुल के बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, अपनी बच्ची लेके मैंने सारी ज़िंदगी अकेले सर्वाइव करना है, उसके साथ इतना आसान नहीं होता। समी के फादर ने, समी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। मैंने फिर पुलिस को कॉल की कि मेरे शोहर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इसने मुझ पर हाथ उठाया है, मैंने अपने घर जाना है, मेरी बच्ची नहीं दे रहा, बस। और मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा। इसके फादर ने कहा जिस मर्जी को बुलाओ, हम नहीं डरते किसी से, SHO को बुलाओ, SSP को बुलाओ, जिस मर्जी को बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते। पुलिस वाले आए, समी अंदर आया। मैंने कहा दुआ करिए मुझे हथकड़ियाँ लगा के लेके जाए। अगर ये मुझे हथकड़ियाँ लगा के ले गए ना, तुम्हें मैं अपने प्यो का नहीं, मैंने तुम्हें थानों में, कचहरियों में तुम्हें घसीटा ना, तुम्हें नंगा ना कर दिया, और तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसा बदनाम करूंगा, तो पहले ही मशहूर ज़माना बदनाम है। ये सभी के अल्फाज थे। समी ने जाके पुलिस वालों को कोई बादशाह की, मुझे नहीं पता उनको क्या किया। पुलिस वाले अंदर आए, कोई बात भी नहीं हुई, आप एवं मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई, इतनी बात हो गई है तो आपने एवं फ़ोन करके झूठ बोल दिया। अब वो मर्द थे, इतने सारे खड़े हुए हैं, 4 पुलिस वाले खड़े थे, समी के अब्बू थे, समी का भाई था, समी की अम्मी भी आ गई थी। समी उनको कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समी साहब पुलिस वालों को कह रहे थे आपको नहीं पता ये सड़क छाप औरतें हैं, मेरी माँ को बीच में, ठीक है, इनका काम है, इनका काम है इस तरह की हरकतें करना, ठीक है, इसको तो किसी ने शादी नहीं करनी थी, तो मशहूर ज़माना बदनाम औरत है। सर आपको नहीं पता, मैंने तो शादी करके इज्जत दी है, इधर से कोई नहीं जाएगा। पुलिस वाले उसके साथ में कार्ड नहीं खेलती, मैंने वुमेन कार्ड खेलना होता जब मैं खुला लेकर आई थी, और जिस दिन मैंने पुलिस बुलाई थी मैं उस दिन वुमेन कार्ड खेल सकती थी। ये खेलते हैं बहुत ज़्यादा बेचारा समी कार्ड, मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देख के जाने नहीं दे रहे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी, और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की खातून है, बहनें नहीं है। लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियाँ लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई हैं, मेरी मामा ने एक लफ्ज़ कहा है तुम बहुत लालची इंसान हो। ये खेलते हैं बहुत ज़्यादा बेचारा समी कार्ड, मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देके जाने नहीं दे रहे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी, और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की खातून है, बहनें नहीं है। लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियाँ लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई हैं, मेरी मामा ने एक लफ्ज़ कहा है तुम बहुत लालची इंसान हो। इसके अलावा मेरी माँ ने कोई वर्ड बोला हो ना तो मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना होगी, इसके अलावा मेरी माँ ने कुछ कहा हो। मेरी माँ ने सिर्फ तुम बहुत लालची इंसान हो, बस। इन्होंने इतनी गालें दी, इसकी माँ ने कहा जान दे समी, लानत पेज, हुन ना रखी है, जान दे, हुन ना रखी। मैं चली गई, मैं बाहर निकली हूँ, समी ने मेरे हाथ से चाबी खींची है गाड़ी की, इधर दो नहीं दूंगा। और क्योंकि अलमारी में मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, अलमारी की चाबी मेरे हाथ में थी, चाबी खींची मेरे से, मैं वहाँ से चली गई। फिर ये जो कह रहे हैं कि ये सारा सामान उठा कर ले गई है, जेवर भी उठा के ले गई है चीज़ें, मैं इस बात पे बिल्कुल वो नहीं करती कि मैंने सामान नहीं उठाया। मैंने अपना सामान उठाया उस घर से, बिल्कुल उठाया,
لیکن میں نے اپنا 40% اس سامان اٹھایا، وہ بھی مجھے اٹھانے نہیں دے رہے تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں مرزا انجم کے اس نے کال کی جنت کے فادر کو، میں نے کال کی اس لیے کیونکہ مجھ سے بہت بدتمیزی کر رہا تھا، میری ماں کو گالیاں دے رہا تھا، میرے باپ کو گالیاں دے رہا تھا. یہ اس کے فادر، اس کے ماموں سارے ان کے تھے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی میری ماں تھی، بس کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ذلیل کیا. پھر میں ان کو کال کی، مجھے سامان نہیں اٹھانے دے رہے. اس نے مجھے 40% سامان اٹھانے دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر اس کا کچھ نہیں ہے. یہ صرف قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ سحر کا ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے گھر میں کچھ ان کا نہیں ہے. ایک فریج، ایک اے سی کے علاوہ اور ایک واشنگ مشین کے علاوہ ان کے گھر میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. سارا سامان میرا ہے. میں کچھ سامان اپنے گھر سے اٹھا کے لے کے گئی تھی، کیونکہ جب انہوں نے گھر میں نے ان کا شفٹ کروایا تھا، جب ہماری شادی ہوئی تھی، کیونکہ ان کا گھر چھوٹا تھا تو میں اپنے گھر سے سامان اٹھا کے لے کر گئی تھی. میں ان کے گھر رکھا تھا کہ ابھی یہ رکھو، میں بعد میں اور لے کر آؤں گی. میں نے پورا گھر سجایا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس سامان نہیں ہے. یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ سحر کا کوئی سامان ہمارے گھر نہیں پڑا. میں کہتی ہوں کہ لعنت اس پہ جو دوبارہ سامان کی بات کرے. میں کہوں گی ٹھیک ہے، کیونکہ تب معاملہ میرا نہیں ہو جائے گا، میرا ان کا ختم ہو کے ان کا اور اللہ کا ہو جائے گا. میں گاڑی پہ بھی بات نہیں کروں گی. یہ جو گاڑی کی بات کر رہے ہیں، کچھ پیسے میرے ہیں، کچھ ان کے ہیں. میں کیا باتیں یہاں پہ بتاؤں، ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ساری باتیں یہاں پر بتاؤں گی. تو گاڑی میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے اس میں تھوڑے سے پیسے میرے ہیں. گاڑی میں ان کے جو پیسے ہیں وہ کس طرح سے ہیں؟ 60 سے 70 لاکھ روپے گاڑی میں میرا ہے، 10 لاکھ ان کا ہے. جھوٹ نہیں بول رہے، صحیح بول رہے ہیں. کیوں ہے ان کا؟ کس طرح ان کا 10 لاکھ؟ کیونکہ انہوں نے میری کسی ایک دوست کی شادی کروائی تھی جس میں 18 لاکھ اس کا بنتا تھا، اور انہوں نے اس سے 32 لاکھ روپے لیا تھا. جو اوپر فراڈ کے پیسے انہوں نے لیے تھے، اس سے انہوں نے ایک عدد گاڑی لی تھی 10,50,000 کی. وہ گاڑی بہت کھٹارا تھی، انہوں نے بیچ کے انہوں نے کہا کہ زبردستی دوسری گاڑی لے لیتے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں تھا. ہماری بحث بھی تھی اس بات پہ کہ ابھی تو میں نے کرولا لی ہے، میں کیوں دوسری گاڑی لوں، انہوں نے کہا بڑی گاڑی لیتے ہیں، سب نے بڑی رکھی ہوئی ہے، شرم آتی ہے، میں چھوٹی گاڑی سے اترتا ہوں شہر تو شرم آتی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے نام پہ لے لیں. انہوں نے کہا تمہارے نام پہ کیوں لینی ہے، تمہارے بینک کی اسٹیٹمنٹ نہیں اچھی. میں نے اپنی زندگی میں بہت کمایا ہے، بہت زیادہ کمایا ہے. یہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنا کچھ بنا نہیں سکی کیونکہ مجھے بانٹنے کی عادت تھی. میں نے کبھی حرام نہیں کمایا. مجھے کسی کا اسکیم کر کے چیزیں لینے کی عادت نہیں تھی. میں نے ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھا ہے. آپ دینے والا ہاتھ رکھتے ہو تو ہی اللہ آپ کو دیتا ہے، ادروائز اللہ آپ کو نہیں دیتا. انہوں نے کیا کیا، میری دوست کے ان پیسوں سے وہ زبردستی میرے سے گاڑی میں لے کے کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ سے نکلواؤ. ان کے اکاؤنٹ سے میں نے نکلوا لی. تمہیں اپنے شوہر پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تمہیں اپنے بندے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تمہارا شوہر نہیں. وہ میرے ذہن میں تھا کہ کوئی نہیں یار، گاڑی کو کیا کرنا ہے، مجھے چھوڑ دے گا تو میں نے گاڑی کو کیا کرنا ہے، اور ایسا تھوڑی کرے گا اپنی بیوی بچی سے اوپر اپنی گاڑی رکھے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ گاڑی نکلوا دیں. گاڑی نکلوائی. گاڑی کی قسطیں بھی میں دیتی رہی ہوں پچھلے سال اپریل تک، جب تک میں واپس آئی ہوں. اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے رہے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے گاڑی نہیں دی. اور یہ جو زیور کی بات کر رہے ہیں وہ سارا زیور میری ماں نے مجھے بنا کر دیا تھا، میں نے خود بنایا تھا. انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا. انہوں نے ایک مجھے لاکٹ اللہ کا بنا کے دیا تھا، جس میں جو چین تھی وہ بھی میری نکال کے انہوں نے ولاگ بنایا تھا کہ میں نے اس کو وہ دیا ہے. وہ لاکٹ 80,000 روپے کا لاکٹ تھا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت، 1.5 لاکھ روپے اس لاکٹ کا مجھ سے لیا انہوں نے. 80,000 کا وہ لاکٹ تھا. یہ باتیں بتانے کا صرف اتنا مقصد ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا کم کماتا تھا تو میں شوہر کو سپورٹ کر دیا، تو کیا کر دیا، میں نے شوہر کو صرف میں نے ہی سپورٹ کیا. سمی کوئی کام نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. یہ اپنے دوست کے اسٹوڈیو میں جا کے بیٹھتے تو سب کو کہتے تھے کہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. اسٹوڈیو میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ گانے بنا رہے ہوتے ہو بس بیٹھ کے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہاں لائیو بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھی جو ان کی انکم کا ذریعہ تھا. دوسرا میرا ولاگس، میرے یوٹیوب چینل پہ ولاگس بناتے تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے سبسکرائبر دے کر بھیجا ہے اس کو اسی طرح. میرا اپنا چینل تھا، مجھے کسی نے کوئی سبسکرائبرس نہیں دیے. آپ اپنے چینل پہ سبسکرائبرس لے آئیں، آپ میرا چینل کو نہ یوز کریں. کہ مجھے اگر شوق ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آنے کا یا اپنی بیٹی کو یوز کرنے کا، تو میں 1 سال سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں. میرے پاس 4,000 کانٹینٹ ہے، میں تو لگا سکتی ہوں. میرا اسپارک ختم ہو گیا، میرا دل ہی نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا. لیکن اب میرے پہ ذمہ داری ہے، میری بچی ہے چھوٹی، میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میں نے اس کو پالنا ہے، مجھے کام کرنا ہے. اب میں تھوڑا سا کام کرنے لگی ہوں تو میرے خلاف اسٹوریز لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس نے خلا اس لیے. بات صرف اتنی سی ہے، کسی کے خاندان کو بیچ میں نہیں لاتے. جب آپ نکاح کرتے ہو نا، اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہو خاندان، جب تک آپ میرے شوہر تھے تب تک انہوں نے آپ کا ساتھ ہی دینا تھا. ایک اچھے خاندان کی نشانی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے داماد کا ہی ساتھ دینا تھا، انہوں نے میرا ساتھ نہیں تھا دینا. اس بات کو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میرے پاس چیزیں ہیں، تو آپ شوق سے وہ چیزیں دکھائیں. چیزیں سب کے پاس ہوتی ہیں. میں اس گھر میں رہی ہوں، میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن میرے پاس جتنی ہوں گی اتنی بہت ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے ضرورت ہے اتنی چیزیں دکھانے کی. مجھے بس یہ بتانا تھا میں نے کھلا کیوں لیا، کیونکہ ایک گھر میں رہ کے میں سارا خرچہ کر رہی ہوں، اپنی بیٹی کا، اپنے شوہر کا، کپڑوں کا، اس کے گھر والوں کے کپڑوں کا، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں کر رہی ہوں. تو میں گالیاں نہیں سن سکتی تھی، میں اتنی بے عزتی نہیں سن سکتی تھی، اور اتنا جھوٹ میں نہیں برداشت کر سکتی تھی. صرف یہ مسئلہ ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں بیٹی سے ملنے نہیں دیتی، ان کو سب نے بلاک کیا ہوا ہے. بلاک والے نمبر پہ آپ میسج کر رہے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے. جن کی بیٹی کو آپ نے گالیاں دے کر ذلیل کر کے اس کے کردار پہ باتیں اچھال کے پولیس والوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے باتیں کی ہوں، وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے بیٹا گھر آؤ تمہیں چائے پلاتے ہیں، آپ کی بیٹی سے مل کے جاؤ. وہ یہی کہیں گے کہ لیگلی آؤ. تو میں ابھی آپ کو یہی کہتی ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا آپ نے اپنے دوست بٹھائے ہوئے پیچھے، جو پیچھے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل روٹ لیں گے. آپ بالکل لیگل روٹ ہی لینا چاہیے. آپ کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا، 1 سال پہلے. سال بعد آپ کو لیگل روٹ جو یاد آ رہا ہے، مجھے سب سمجھ آپ کس بات سے آ رہا ہے. مسئلہ نہیں، آپ لیگل روٹ لے لیں. آپ لیگل روٹ لیں، میں اپنا لیگل روٹ دیکھتی ہوں، آپ اپنا لیگل روٹ دیکھیں. اور جو نیکسٹ لاسٹ پہ آپ نے بولا ہے کہ باپ کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے، یہ تمہیں بہتر پتہ ہے. جب باپ نہیں نہ بن رہا ہوتا
تو اس سے بہتر آپ باپ کے بغیر ہی زندگی گزارو. اور میں نے باپ کے بغیر اگر زندگی گزاری ہے تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کا باپ بن کے زندگی گزاری ہے. تو مسئلہ نہیں ہے, میں اپنی بیٹی کا بھی باپ بنوں گی. اگر آپ میں باپ بننے کی اتنی وہ ہوتی نا تو آج میں آپ کے گھر بیٹھی ہوتی, آپ کی بیٹی بھی آپ کے گھر بیٹھی ہوتی. یہ سوشل میڈیا پہ اچھا بننے سے بہتر ہے کہ اگر آپ شروع میں ہی اچھے رہتے, اپنے الفاظ اچھے رکھتے, تو میں آج آپ کی بیوی ہوتی. اینڈ یس, ڈونٹ کال می یور وائف, میں آپ کی بیوی نہیں ہوں. 7 مہینے ہو گئے ہم لوگوں کے نکاح کو ختم ہوئے ہوئے, میں آپ کی بالکل بیوی نہیں ہوں. اور آخری میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا کے جاتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 2 راستے دینا کہ ایک سمی اور ایک موت, اللہ مجھے اگر 2 راستے دے, جھوٹے پہ خدا کی لعنت, میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی. میں سمی کو آواز واپس نہیں جاؤں گی, میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی لڑکی اپنا گھر خراب نہیں کرتی. عورتوں کو ٹارگٹ کرنا بند کر دیں. یہ عورتیں وہ ان کے پاس سے پاس سب کا ہوتا ہے. میرا بس میں فیمس تھی, میرا سوشل میڈیا پہ تھا, پاس سمی کا بھی تھا, سب پتہ ہے مجھے, لیکن سوشل میڈیا پہ نہیں پتا کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھا. اگر میں بھی بتا دوں 4000 چیزیں اور ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مجھے صرف یہی بتانا تھا کہ سمی کا میرے ساتھ کیا بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے میں نے کھلا لیا. اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, میری دوست ہیں, یہ پہلے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, اور آپ کے گھر سے آ کے کھا کے گئے ہیں تو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. بات ایسے ہے, جو آپ کی بہنیں بنی ہوئی ہیں نا, وہ پہلے میری بہنیں تھیں, اور وہ میرے منہ پر میری وجہ سے آپ کی بہنیں بنی تھیں. میرے کہنے پر وہ آپ کی عزت کرتی تھی, اور آپ کے گھر آ کے آپ کا کوئی کھا کے نہیں گیا. اس گھر میں سب کچھ میں کرتی تھی. تو اگر کوئی کچھ کھا کے گیا تو وہ آپ کا نہیں گیا, آپ کی جیب سے کبھی کچھ نہیں گیا. جب تک میں سمی کے ساتھ شادی میں رہی ہوں, جھوٹے پہ خدا کی لعنت, 5000 سے زیادہ سمی نے آج تک ایک دفعہ مجھے 5000 روپے نوٹ میرے ہاتھ میں رکھا تھا, یہ تمہاری جو ہے خرچہ ہے. میرے ہاتھ میں 5000 روپے رکھا تھا, یہ تمہارا خرچہ ہے. سمی میرے ہاتھ میں کبھی پیسے نہیں دیے. سمی نے جب بھی کمایا میرے تھرو کمایا. میرے تھرو کما کے کس طرح کمایا, میں نے کوئی کیمپین کر لیا, ہاف پیسے سمی نے لے لیے. میں نے کوئی بھی کیمپین کیا, مجھے کہیں سے بھی پیسے ہیں, ہاف سمی لیں گے. یوٹیوب پہ سمی ولاگ کریں گے, اس کے جو پیسے آئیں گے ہاف سمی لیں گے, اور وہ پیسے جاتے تھے ان کی مدر کے ہاتھ میں. میں نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں, کبھی نہیں میں نے سمی سے کچھ مانگا, مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. میں اپنا خود کماتی تھی, اپنا خود سب کر سکتی تھی, ایون اپنی بیٹی کا بھی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساری پورے سال پریگنینسی میں نے اس کا خود کیا, انہوں نے میرا کچھ نہیں کیا. پریگنینسی کے ڈلیوری تک سارے پیسے میں نے دیے ہیں. ایک دفعہ سمی نے پیمپر لا کے دیے تھے آئرہ کے, اور وہ جلدی ختم ہو گئے تھے. تو سمی نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا اس بات پہ کہ اتنی جلدی تم نے پیمپر ختم کر دی. 3000 روپے کا پیکٹ آتا ہے پیمپر کا. اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں لیا. پھر ایک دفعہ سمی آئرہ کے لیے میرے ہی پیسوں میں سے, میں نے ان کو اپنے لیے کچھ لینے بھیجا تھا, ان پیسوں میں سے بچا کے جھوٹ بول کے آئرہ کے لیے 2 کھلونے لے کر آئے تھے. تو جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی تھی نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی, سمی نے کہا یہ نہ اٹھا, یہ میرے پیسوں کا آیا, میں اپنی بیٹی کے لیے لایا تھا, یہ میرے پیسوں کا آیا. سمی نے اس قدر مجھے ذلیل کیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے کھلا لیا کیونکہ ماما اسٹیج پہ چڑھ گئی اور کیک کٹ ہو گیا. کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے صرف ایک کیک کٹنگ پہ خلا لے کر اتنی باتیں نہیں سنتا. کوئی بھی آج کل معاشرہ عورت کو نہیں بخشتا جس نے خلا لیا ہوتا ہے.